बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर इमरान मुख्तार साहब ने मेहरबानी की और टाइम दिया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज इमरान मुख्तार साहब से जो बात करनी है वो ये है कि पीका एक्ट आने के बाद क्या सहाफ़ियों को टीके लगने शुरू हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं और इस अमल पे भी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि तरीक़ा वारदात किस तरह का है कि सहाफ़ियों के ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, जो इदारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है FBI। क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नैब हमेशा से मुकदमात बनाता था। अब एक नया तरीका वारदात शुरू हुआ है कि पीका एक्ट आया है तो FBI वाले जनाब एक्टिव हो गए। नहीं देखना है किस तरह। इमरान साहब बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी। असल में नहीं, FBI और पीका एक्ट ये दो मुख्तलिफ, FBI एक अदारा है और पीका एक्ट एक लॉ है। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक डीप ताल्लुक बनता भी है, इनका रिलेशन बनता है। वो ये है कि साफ़ी हजरात वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने पीका लॉ में अमेंडमेंट की है। आपको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में अमेंडमेंट हुई हैं और बड़ी तब्दीलियाँ की हैं, जिस पे जो जर्नलिस्ट मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, जिस तरह PFUJ है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इस तरह APNS है, ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी, CPNA है जो कि एडिटर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह PBA है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, और इस तरह की जो बाकी अदारे भी हैं, बॉडीज़ हैं, जिस तरह प्रोड्यूसर्स की बॉडीज़ हैं, वो सब एहतजाज कर रही हैं। फेडरल लेवल पे भी कर रही हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी कर रही हैं। उसके साथ साथ जर्नलिस्ट मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने इसको चैलेंज भी किया लॉ का, और कोर्ट्स ज़ारा उसको देखेंगे। इमरान भाई ये तो चलो लॉ है ना। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये FBI का क्या काम है कि वो हाँ नोटिस भेज रही है? जी मैं यही कह रहा हूँ कि अभी ये साफ़ी इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और FBI ने, गवर्नमेंट ने एक और बरीक वारदात डाल दी है। वो ये कि साफ़ियों को जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, जो डिसिडेंट वॉइसेस हैं, जो गवर्नमेंट को की परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करते हैं, उसकी गवर्नेंस पे सवाल उठा रहे हैं, और उनको उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिए टैक्स के, और बड़े अनफेयर तरीके से टैक्स के नोटिस करना शुरू कर दिए हैं। इमरान भाई किस किस को किए हैं नोटिस? अभी बिलाल गौरी हैं, एक कॉलमिस्ट हैं जंग के और व्लॉगर हैं, उनको नोटिस किया था। और उनको ना सिर्फ नोटिस किया बल्कि उन पे रिकवरी भी उन्होंने कर ली उनसे, और बड़ी अनफेयर तरीके से उन्होंने वायलेशन करके लॉ की। क्योंकि लॉ ये है कि जब रिकवरी करनी हो तो बैंक को रिकवरी का नोटिस होता है, और उसके साथ साथ जो जिसके खिलाफ रिकवरी हो रही हो, जो अक्यूज्ड हो, उसको नोटिस होता है। उन बिलाल गौरी को उन्होंने नोटिस किए बगैर बैंक को नोटिस करके उनका अकाउंट अटैच करके उसमें से पैसे निकलवा लिए चुप करके। अच्छा, पैसे निकल गए उनके अकाउंट से? पैसे निकल गए बिल्कुल। और जब उन्होंने रब्ता किया लोगों से FBI में, मतलब जगह पे जो अपने ज़राए इस्तेमाल किए, अपने रिलेशन इस्तेमाल किए, तो उन्हें पता चला कि जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर था कि इनको फिक्स करना है, हमने आपको कर दिया और अब आपकी को कंपनसेशन बाद में कर देंगे। तो ये सूरत है। हालांकि बिलाल गौरी बड़े बैलेंस तहरीरें लिखते हैं, बड़ी उनकी बहुत जबरदस्त कॉलम बहुत अच्छा होता है उनका जंग में। वो ऐसे कोई एंटी गवर्नमेंट नहीं समझे जाते, लेकिन उन्होंने बस कोई ऐसी तहरीर, कोई ऐसी बात कर दी होगी जिसकी वजह से जो ईवानों में बैठे लोग इमरान भाई वो वीलॉग भी करते हैं ना। जब से ये हुकूमत ने पीका एक्ट मंजूर किया उसके बाद उनका ख्याल है कि आवाज़ें दबाने का जो तरीका है ना वो उन्होंने अब ईजाद किया। मैं इसलिए पहले स्टार्ट में इसलिए बात की थी सर कि नैब का तो हमने सुना था कि मुकदमात बनाती है, हुकूमत बनवाती है ना, और जो भी मौजूदा हुकूमत होती है। अब जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ किसी और इदारे की बजाय FBI का सहारा लिया गया है। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे उनकी वीलॉग्स के बाद सोशल मीडिया पे जो वीलॉगर्स हैं उनको बेसिकली टारगेट किया जा रहा है? जो कि हुकूमत भी कहती थी कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया वाले नई लोगों को छेड़ रहे, हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पे लोग हैं। जी बिल्कुल। वो जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो नॉन व्लॉगर्स हैं, नॉन यूट्यूबर्स हैं, उनको ही FBI के जरिए टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि मेरे गवर्नमेंट समझती है कि पीका पे कोई इस तरह की FIR करेंगे तो बड़ा एक शोरा गवा हो जाएगा। तो इनको इस तरह से स्क्रू करें कि नोटिस दें, इनको इन पर रिकवरीज डालें ताकि ज़रा ये इनको ज़रा काम डाउन किया जाए। सर ये जो FBI की क्रेडिबिलिटी है इस पे भी जो हर्फ आएगा कि ये भी, क्योंकि हमने तो सुना था कि ऑनलाइन ही सिस्टम है, बड़ा ट्रांसपेरेंट, बड़ा फेयर है, किसी के साथ जो टैक्स आता है तो टैक्स तो देना चाहिए, हुकूमत का भी है, लोग भी कहते हैं टैक्स पेयर होना चाहिए हमें। लेकिन ये जो तरीका वारदात है, आपको नहीं लगता कि इसके बाद FBI की अपनी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि इस्तेमाल उसको किया जाने लग गया है ना फौरी तौर पर? नहीं, FBI की वैसे तो चौधरी साहब क्रेडिबिलिटी पहले भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। FBI के जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी बड़े करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहे हैं और हैं।
اور ان کی اگر آپ چیک کریں پراپرٹیز ان کی گورنمنٹ سروس میں انڈکشن کے ٹائم اور ابھی تو بڑی بڑی پراپرٹیز نکلیں گے ایف بی آر کے سر یہ آزادی نکلیں گے. سر یہ آزادی اظہار رائے جی قدغن یہ جو طریقہ واردات ہے، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ اپنی جو اوپینین ہے آپ کی، یہ ایک تو اس کے بارے میں آپ کس طرح اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کا سلوشن بھی بتائیں کہ کیا سلوشن ہو سکتا ہے. حکومت چاہتی جو ہے کہ یار یہ یوٹیوبرز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو کیا آپ کے سامنے ایک پکچر بنتی ہے کہ ان کو کس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہیے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو جناب اینٹی گورنمنٹ، یعنی کہ جو ان کی جو کارکردگی ہے اگر صحیح نہیں ہے تو اس پہ بات کرنے کا تو ہر ایک کو حق حاصل ہے نا سر. تنقید برداشت نہ کرنا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے چیز، اور آپ کا اپنا اس پہ پوائنٹ آف ویو کیا چودھری ہے؟ صاحب جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو فریڈم ایکسپریشن ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا ہے، اور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، لوگوں کو فریڈم ایکسپریشن دینی ہے. اور ظاہر ہے جرنلزم میں لوگ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مقصد نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کے بلیک لاز لے آئے جس طرح کے پیکا کا لے آئی ہے، اور جس میں بڑی ویگ سی انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے اس کی فیک نیوز کی، کہ جس میں کسی بھی بندے کو اٹھایا جا سکتا ہے اور اس پہ ایف آئی آر دی جا سکتی ہے، اس کی مزید پھر آگے 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. تو گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ ذرا لا کو اسٹرینتھن کرنا، تو ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیفیمیشن سوٹ ہے وہ اس کو ذرا اسٹرانگ کرتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ظاہر اگر کسی کے خلاف غلط خبر دیتا ہے تو لوگ ڈیمیجز فائل کرتے ہیں. پیکا میں یہ ہے نا سر، پیکا میں یہ ہے نا. نہیں، وہ ہمارے پہلے جو ڈیفیمیشن کا لا علیحدہ سے موجود ہے، لیکن انہوں نے تب یہ اس میں پورا جو فیک نیوز ہے اس میں لوگوں کو ایک پریزن سینٹینس رکھ دی ہے. اور وہ چلیں پھر آپ کوئی فیک نیوز اس کی کوئی اچھی ڈیفینیشن بھی کر لیں جس میں اس کی ایسی ویگ سی چیز جس میں کسی بندے کو بھی آپ مطلب اگر کوئی دوسرا بندہ سمجھتا کہ میرے خلاف خبر ہے اور یہ غلط ہے تو آپ اس میں اس کو اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں تو یہ ٹوٹل وکٹمائزیشن ہوگی نا جرنلسٹوں. سر یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس میں کون کون سی پارٹیاں ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ بھی بیک ڈور ان کا بھی رابطہ تھا ان کے ساتھ، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ نون لیگ واحد جماعت ہے؟ اس کے دور میں ظاہر سی بات ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو بیٹھی ہے دوسری پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی اسی طرح کہا جائے. نہیں، پی ٹی آئی نے تو اس کی مخالفت کی چودھری صاحب. اچھا جی، وہ کہتے ہیں ڈکے چھپے کی ہے. نہیں، وہ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہے نا، وہ تو ویسے پاس کروا سکتی تھی دونوں ہاؤسز میں. اور نون لیگ کا تو پہلے بھی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن افسوس ہے پیپلز پارٹی پہ جو سول لبرٹیز کی بات کرتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، بڑے بڑے دعوت کرتے ہیں اس کے لیڈران جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، شیری رحمان، اور جناب آپ کسی اور کا بھی نام اٹھائیں تو ان چیزوں پہ بڑی بات کرتے ہیں جی کہ لیبر رائٹس، ہیومن رائٹس، فریڈم ایکسپریشن. لیکن وہ انہوں نے بھی بالکل گورنمنٹ کا ساتھ دیا اس بل کو پاس کرنے میں، اس بلیک لا کو پاس کرنے میں. اور وہ چونکہ گورنمنٹ میں بیٹھی ہے اور نون لیگ کی اتحادی بھی ہے تو ان کے ساتھ وہ شیر و شکر ہیں اور ان پہ بالکل آن بورڈ ہیں اس لا کو پاس کرنے کے لیے. اور ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اس لا کے پیچھے وہ نامعلوم ہاتھ بھی ہیں جو سب کا نام معلوم ہوتے ہیں نا. تو وہ بھی ہیں کیونکہ ان کو بھی بڑی تکلیف تھی. لیکن مجھے ایک اس پہ اور سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو سوشل میڈیا پہ ابھی میمز آئی ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ایک ڈاکٹر ویڈیوز اور جو پکچرز ہیں اسپیشلی مریم نواز یہ منسٹر پنجاب کی وہ لوگ لگا رہے ہیں، تو اس پہ فرق تو کوئی نہیں پڑا کیونکہ بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں جو ان اکاؤنٹس کو چلاتے ہیں. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی سوشل میڈیا کے اوپر گرفت جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے، ناممکن سی لگ رہی ہے. اچھا سر جی، ایک اور بات ہے، میں یہ اس دن مجھے قمر زمان قاہرہ صاحب ملے تھے تو میں نے ان سے پیکا کے حوالے سے بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک تانا مارا. انہوں نے کہا کہ یار یہ پھر کیسے اینکرز رات کو دیکھ لیں، پروگرام دیکھیں، اینکرز ڈیلی حکومت گراتے ہیں، حکومت کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا نہ سار ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. میں نے کہا سر جی یہ بات آپ آن کیمرہ کہہ دیں، ہم 2 منٹ کی بات کر لیتے ہیں. نہیں یار میں نے یہ بات نہیں کرنی، لیکن میں اس لیے ڈسکلوز کر رہا ہوں بات کو، ان کو میں نے کوٹ کر دیا کہ پیپلز پارٹی کے جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ بالکل پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے، نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو چاہتے ہیں اصل جہاں پہ پاور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پھر دوسروں کو تانا دیتی ہیں کہ جناب وہ تھرو ہیں، تو یہ تو بالکل ہی لیٹ گئے ہیں، پھر چاٹ رہے ہیں سر. پھر یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگ تو آج کل کھل کے بات کرتے ہیں. جی بالکل، یہ ساری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹی ہوئی ہیں. اور بس وہ جو کہتے ہیں وہ بالکل لوگوں کو یہ رگڑا لگا رہے ہیں. اور بالکل اس ملک میں ایک ریپریشن اپریشن کا ماحول ہے جو کہ پچھلے 2-3 سالوں سے جاری و ساری ہے اور ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو اس میں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ جتنے بھی اس گورنمنٹ کے اتحادی ہیں وہ سارے شامل ہیں، آن بورڈ ہیں.
اور انہوں نے 26ویں ترمیم پاس کرائی ہے جس نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کو انڈرمائن کیا ہے، اور انہوں نے پیکا لا میں امینڈمنٹس کروائی ہیں جس نے جو انڈیپینڈنس آف میڈیا ہے اس کو انڈرمائن کیا ہے، اور یہ ہر چیز کو انڈرمائن کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تاکہ اس ملک میں آزاد آوازیں نہ رہیں، ڈسیڈنٹ جو وائسز ہیں وہ نہ رہیں، اور بالکل یہاں پہ لوگ اپنا بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی جو یہاں پہ ایسی اسٹیٹ کا منظر پیش کرتی رہی جس میں جس طرح کے ڈکٹیٹرز کسی اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں۔ سر جی، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی حکومت کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کرتی تھی، میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش کرتی تھی، تو وہ پھر دبا نہیں سکی آج تک۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں کچھ لوگوں کو آف ایئر کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو طریقہ واردات ہے پیکا کے تھرو، یہ ایگزسٹ کرے گا، اور کیا حکومت اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر سکتی ہے، یا یہ بھی اس کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے، اپیرنٹلی تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ سوشل میڈیا پہ اس کا کوئی خاطر خواہ فرق پڑ رہا ہے لوگوں کو جو پیکا لا ہے۔ تو ہاں، کل کو اس پہ لوگوں پہ ایکشنز کرنے شروع کر دیں، FIRs پیکا لا کی روشنی میں شروع کر دیں تو شاید کوئی فرق پڑ جائے، لیکن مجھے یہ ساری چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو سب لگ رہی ہیں، اور پہلے بھی یہ میڈیا کی آوازیں دباتے رہے ہیں مختلف حکومتیں، وہ چاہے PTI ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، لیکن وہ ہر دور میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ لوگ اس پہ رجسٹ کرتے ہیں، اور میڈیا خود پاکستان میں بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے، لوگ اس پہ رجسٹ کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس لیے کوئی اتنا ان کا مجھے خاطر خواہ نہیں لگ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کے پاس ایک ٹول ہے، کسی بندے کو بھی فکس کرنا چاہیں تو جو پیکا لا میں امینڈمنٹس کی ہیں اس کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں۔ سر آخری بات کرنی ہے وہ یہ کہ امریکہ میں بھی جب سے ٹرمپ آئے ہیں وہاں پہ بھی سننے میں آ رہا ہے، میں نے خبریں کچھ دیکھی ہیں، آپ اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں، ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہاں پہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جیسا امریکہ میں تو ظاہر اس طرح میڈیا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ جو نیو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ ان کو اسپیس دے رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پاپولسٹ جو لیڈر ہیں دنیا سر CNN پہ بھی کڑا وقت ہے نا، ان کے بھی لوگوں کو آفر کیا، کوئی ریزائن کر گیا ہے، کوئی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ تو ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہے CNN کو وہاں بیٹھ کے، اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ وہ اینکر بھی اپنے ساتھ شاید ایک آدھ کو ملا لیا اس نے اپنے کابینہ میں شاید ڈالا اور ہے، ایک آدمی کافی محنت ڈالے ہیں۔ ہاں تو پھر ایک طریقہ بھی ٹھیک ہے سر کہ بس نہیں، وہ تو ایڈوائزر تو کوئی بھی دیکھیں، وہ تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، کوئی بھی اپنا ایڈوائزر لے کے آ سکتا ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہوتی کسی بھی حکومت کے لیے اگر کوئی کسی جرنلسٹ کو اپنا۔ تو پھر یہ بات ٹھیک ہے، پاکستان بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے، جیسا آپ نے دیکھا عرفان صدیقی صاحب ہیں، پہلے وہ بھی جرنلسٹ تھے، پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اور کون صاحب تھے سر، وہ میرے ذہن سے نام تو بھول گیا، کافی لوگ ہیں، شیری ہاں رحمان، فہد حسین بھی تھے، شاہد حسین تو صاحب تو دوبارہ جرنلزم میں آ گئے ہیں، ہاں واپس آ گئے، لیکن یہ جرنلسٹ ٹرنڈ پولیٹیشین ہم ان کو کہتے ہیں نا، ظاہر وہ پالیٹکس میں آ گیا تو ان کا رائٹ ہے اپنا پروفیشن چینج کرنے کا، کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ظاہر پالیٹکس میں ہیں تو اس میں تو جیسا کوئی ایسی کوئی نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کر لیں، اگر جو صحافی آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کو آپ ایسے بلا لیں، اور جن کو آپ نے بند کرنا ہے ان کو FBR کے تھرو نوٹس دے دیں، یا پیکا ایکٹ کے مطابق ان کو سزا دے دیں۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک چیز حکومت نہیں کر سکتی، اور یہ جو پیکا شک ہے یہ ٹیکے کی بجائے مجھے لگتا ہے ہوا میں اڑ جائے گا؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ کورٹ سے تو مجھے کوئی اتنی امید نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی ہماری جوڈیشری اب انڈیپینڈنس انڈرمائن ہو چکی ہے، تو وہ جو گورنمنٹ چاہے گی اور جو ریاستی ادارے چاہیں گے وہ اسی طرح کریں گے، اور ریاستی ادارے گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ پیکا کو رپیل نہ کیا جائے۔ باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہاں جرنلسٹوں کو برائب کر سکتی ہے، PTV میں نوکریاں دے کے اپنے ایڈوائزر لگا کے مختلف طریقوں سے جو گورنمنٹ کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، اور گورنمنٹس کرتی بھی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ لو جی، آج کے لیے اتنی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔